सूडान में जो हो रहा है वो सिर्फ खबरें नहीं, वो एक इंसानी अलमिया है। आज हम पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि आखिर सूडान में ये सब क्यों हो रहा है और उसके पीछे हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाह। खामोशी है, मगर ऐसी खामोशी नहीं जिसमें सुकून हो, बल्कि वो खामोशी जो तूफान से पहले होती है। रेत उड़ रही है, टूटे हुए घरों की दीवारें हवा से कांप रही है, और कहीं दूर एक बच्चे की चीख सुनाई देती है। ये चीख सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि एक कौम की है, एक मुल्क की है, सौदान की है। दुनिया की खबरें खेलों, फिल्मों, सियासी तज्जियों और सोशल मीडिया की बहसों से भर चुकी है। लेकिन अफ्रीका के दिल में एक ऐसा मुल्क जल रहा है जहां जिंदगी एक सवाल बन गई है। क्या हम कल देख पाएंगे? कल हम सिर्फ तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। सौदान सिर्फ एक मुल्क नहीं था, ये तहजीबों का दरवाजा था, जहां नील ने इंसान को सिर्फ पानी नहीं दिया, बल्कि जिंदगी, ताकत और सल्तनतें दी थीं। जब दुनिया मिस्र के फराईन को अजीम समझती थी, इस वक्त तारीख का एक हिस्सा बताता है, कभी ऐसा भी हुआ कि सौदान ने मिस्र पर हुकूमत की थी। ये वो दौर था जब ममलुकत कोश, किंगडम ऑफ कुश ने उभार लिया था। ये वो लोग थे जिन्हें दुनिया ब्लैक फेरोज के नाम से जानती है। यहां आज भी कुछ आसार मौजूद हैं, पत्थर की टूटी हुई कब्रें, मिट्टी में दबे मुजस्समे, और वो अहराम जो दुनिया भूल गई, मगर वक्त नहीं भूला। 7वीं सदी में इस्लाम तिजारत के रास्ते यहां पहुंचा। रफ्ता रफ्ता कबीले मुसलमान हुए, अरब नस्ल के लोग यहां आए और सौदानी तहजीब एक अनोखी शक्ल में उभरी। ज़बान अरबी, जिस्मानी शनाख्त अफ्रीकी, रूह इस्लामी, मूसीकी और तर्ज़न जिंदगी मकामी। ये मिलाप सादा नहीं था, ये तारीख का एक ज़बरदस्त सकाफती मॉडल था, जहां मस्जिद के साथ तबले की आवाज़ थी, जहां कुरान की तिलावत के साथ कबायली गीत थे, नौआबादियाती ज़ख्म। और फिर वो दूर आया जिसने इस सरजमीन को बदल दिया। बरतानिया आया, ताकत बदली, सरहदें कागज पर खींची गईं, मगर हकीकत में दिलों पर लगी लकीरें आज तक नहीं मिट सके। बरतानिया ने शुमाल और जनूब को बांट दिया, कबाइल में दूरियां बढ़ाईं, हुकूमत चंद तबकात को दी। ये वो जख्म था जिसने सौदान को कभी लंबे अरसे तक मुस्तहकम नहीं होने दिया। 1956 सौदान आजाद हुआ। शहरों में जश्न था, लोगों ने खुशी से आसमान की तरफ देखा। उन्हें लगा कि अब जुल्म का दौर खत्म और तरक्की का दौर शुरू होगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। आज़ादी के बाद फौजी बगावतें, सियासतदानों की लड़ाइयाँ, मजहबी इख्तिलाफात, नस्ली तकसीम, बैरूनी मुदाखलत, हर चंद साल बाद हुकूमत बदलती रही, लेकिन अवाम की जिंदगी नहीं बदली। जनूबी सौदान का मसला, जनूबी इलाके के लोग खुद को अलग समझते थे। मजहब मुख्तलिफ, नस्ल मुख्तलिफ, सकाफत मुख्तलिफ, रवैये मुख्तलिफ। ये इख्तिलाफ सिर्फ ज़हनी नहीं, बल्कि ज़मीनी भी था, क्योंकि मुल्क की ज़्यादातर तेल की दौलत जनूब में थी, और जब किसी खित्ते के पास दौलत होती है तो सियासत, ताकत और जंग भी साथ आती है। 2011 में जनूबी सौदान अलग हो गया। दुनिया ने इसे अमन का हल समझा, मगर सौदान ने कुछ खोया नहीं, वो टूट गया। जंग का सफर दारफोर से खर्तूम तक, यहां से वो दूर शुरू होता है जो सौदान की तारीख का सबसे तारीक बाब है, दारफोर का अलमिया। 2003 में दारफोर में बगावत शुरू हुई। हुकूमत ने इसका जवाब फौजी ताकत से दिया। जलती हुई बस्तियों, भागते हुए खानदानों और बर्बाद होते इंसानों की तस्वीरें दुनिया ने टीवी पर देखी। दुनिया ने इस वक्त सौदान को एक सवाल से पहचाना, वॉट इज हैपनिंग इन दारफर। लेकिन सौदान के लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, हमारी जिंदगी हमारी नहीं क्यों? रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, एक नया कातिल, एक नया किरदार। दारफोर की लड़ाई से ही वो गिरोह पैदा हुआ जिसे आज दुनिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नाम से जानती है। पहले मिलिशिया था, फिर नीम फौजी कुव्वत, और फिर
آہستہ آہستہ ایک خود مختار طاقت بن گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سودان میں دو حکومتیں نہیں تھیں، دو فوجیں تھیں۔ 2023 وہ سال جب سودان جل اٹھا۔ اپریل 2023 دن تھا، مگر فضا میں اندھیرا تھا۔ فوج، سیف اور کے درمیان طاقت کی جنگ شروع ہوئی، اور اس جنگ نے ملک کو برباد کر دیا۔ بازار جل گئے، ہسپتال برباد ہو گئے، کھانا نایاب ہو گیا، انسان قیمت بن گیا، زندگی جرم بن گئی۔ خرطوم جو کبھی روشن تھا آج بھوتوں کا شہر ہے۔ انسانی بحران، وہ سچ جو دل توڑ دیتا ہے۔ آج سودان میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں، لاکھوں لوگ بھوک کا شکار ہیں، بچے جنگ کی قیمت بن گئے ہیں، خواتین بچنے کی نہیں سہنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دنیا خاموش ہے۔ سوال پھر حل کیا ہے؟ سودان کی جنگ صرف بندوقوں کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ طاقت، نسل، سیاست، وسائل، سرحدوں، تاریخ، سب کے درمیان۔ اور جب جنگ اتنی گہری ہو جائے تو امن بھی آسان نہیں رہتا۔ رات بہت تاریک ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ سودان ابھی زندہ ہے کیونکہ اس کی امید ابھی نہیں مری۔ ریت میں دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، کہیں دور دھماکے کی گرج، اور پھر ایک عورت کی چیخ، بچاؤ! مگر وہاں کوئی نہیں، صرف ریت، بارود، خون اور خاموشی۔ سودان میں آج جنگ صرف سرحدوں پر نہیں، یہ گھروں کے اندر اتر آئی ہے۔ یہ بچوں کے بستوں میں، ہسپتالوں کے بستر پر، ماں کی گود میں سانسیں توڑتی زندگی میں لکھی جا چکی ہے۔ جنگ کے 2 نام، سیف اور۔ اس جنگ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک سوال کافی ہے، آخر کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں دشمن کوئی دوسری قوم نہیں، یہاں سودانی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ سیف، سوڈنیز آرمڈ فورسز، یہ سودان کی سرکاری فوج ہے۔ ایک وقت تھا جب اسے ملک کا محافظ سمجھا جاتا تھا، مگر سیاست، کرپشن، بیرونی ہاتھوں اور طاقت کی ہوس نے اسے قوم کی ڈھال سے زیادہ اقتدار کی بھوکی قوت بنا دیا۔ ریپڈ سپورٹ فورسز، یہ وہ گروہ ہے جو دارفور کی خانہ جنگی سے پیدا ہوا۔ پہلے قبائلی ملیشیا، پھر نیم فوجی تنظیم، اور آج ایک مکمل طاقتور فوج کے پاس جدید ہتھیار ہیں، ڈرون ہیں، ٹریننگ ہے، اور بیرونی پشت پناہی۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ 2023 کے اوائل میں فیصلہ ہونا تھا کہ کو مکمل طور پر فوج یعنی سیف میں ضم کر دیا جائے، لیکن یہاں سوال صرف اوزم کا نہیں تھا، بلکہ سوال تھا کون کنٹرول کرے گا، کون حکم دے گا، کون طاقت کا مالک ہوگا؟ اور جب 2 لشکر طاقت پر متفق نہ ہوں، ملک میدان جنگ بن جاتا ہے۔ خرطوم، وہ شہر جو جنگ نہیں موت کا گودام بن گیا۔ خرطوم کبھی وہ شہر تھا جہاں نیل کے کنارے چائے بیچنے والی عورتیں مسکراتی تھیں، یونیورسٹیاں بھری ہوتی تھیں، بازاروں میں گہما گہمی ہوتی تھی۔ آج وہاں ٹینک کھڑے ہیں، سڑکیں راکھ ہیں، عمارتیں کھنڈر ہیں۔ ہزاروں لوگ جو کبھی اپنے گھروں میں محفوظ تھے، آج ریلوے اسٹیشنوں، بارڈر کراسنگ اور جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ شخص نے کہا، میں اپنی زندگی میں 2 بار ملک کی آزادی دیکھی، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میں پھر غلام بن گیا ہوں، اس بار گولیوں اور بھوک کا غلام۔ بھوک، وہ ہتھیار جو گولی سے زیادہ خطرناک ہے۔ جنگ میں انسان گولی سے مرتا ہے، مگر کبھی کبھی موت گولی سے نہیں آتی، کبھی موت آتی ہے بند ہسپتالوں سے، ٹوٹے ہوئے امدادی ٹرکوں سے، بھوکے بچوں کے جسموں سے، خشک زمین اور بند پانی سے۔ آج سودان میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بھوک کا شکار ہیں، 40 لاکھ بچے غذائی قلت سے متاثر ہیں، دوائیں نایاب ہیں، پانی جراثیم زدہ ہے، اور دنیا کے لیے یہ محض ایک اور افریقی بحران ہے۔ عورتیں، جنگ کی خاموش لاشیں۔ سودان کی خواتین آج جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ جنگ کا بوجھ اٹھا رہی ہیں۔ یہاں عورتیں
گھروں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، بچوں کو گولیوں کے دوران سلاتی ہے، خاندان کو بھوک میں زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ خود نہیں بچ پاتی، کیونکہ جنگ میں عورت صرف انسان نہیں بلکہ ہتھیار بن جاتی ہے۔ قانون، مدد پناہ نظام کچھ نہیں، صرف ظلم۔ اور سچ یہ ہے کہ ظلم کی کوئی خبر نہیں بنتی، صرف اعداد و شمار بنتے ہیں۔ بچے، مستقبل جو جل رہا ہے۔ سودان میں بچوں کا مستقبل نہیں، بچوں کا بچپن بھی نہیں۔ وہ اسکولوں کی گھنٹی نہیں سنتے، صرف گولیوں کی آواز۔ بستہ نہیں اٹھاتے، صرف اپنے چھوٹے بھائی یا بہن کو۔ گانا نہیں گاتے، صرف دعائیں کرتے ہیں، آ اللہ آج رات زندہ رہنے دینا۔ ایک 9 سالہ بچے نے ایک رپورٹر سے کہا، میں بڑا ہیکر کیا بنوں گا؟ ڈاکٹر، فوجی، قبر۔ دنیا خاموش تماشائی، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ طاقتور ممالک خاموش ہیں، میڈیا چند سیکنڈ کا کلپ چلا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ عالمی ادارے اپنی رپورٹس میں لفظ لکھتے ہیں، حل نہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک افسر نے کہا، اگر یہ جنگ کسی اور خطے میں ہوتی تو آج تک ختم ہو چکی ہوتی، لیکن یہ افریقہ ہے، اور دنیا افریقہ کو کبھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، صرف استعمال کرنا چاہتی ہے۔ سوال، کیا سودان ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، سودان ختم نہیں ہو رہا۔ سودان زخمی ہے، خون میں ڈوبا ہے، اندھیرے میں ہے، لیکن سودان کی تاریخ بتاتی ہے یہ سرزمین 1000 بار گری ہے اور 1000 بار دوبارہ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ قومیں زمین سے نہیں، حوصلے سے بنتی ہے، اور سودان کا حوصلہ ابھی زندہ ہے۔ سوڈان، ایک ایسا ملک جس نے آزادی تو حاصل کر لی تھی مگر سکون کبھی نہ ملا۔ 1956 میں برطانیہ اور مصر کے قبضے سے آزادی ملی۔ دنیا نے سوچا کہ اب سوڈان ترقی کرے گا، مستحکم ہوگا، لیکن حقیقت بالکل مختلف تھی۔ آزادی کے فوراً بعد سوڈان نے ایک سوال کا سامنا کیا، ہم کون ہیں؟ کیا ہم عرب ہیں؟ کیا ہم افریقی ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم قبائلی شناخت رکھتے ہیں؟ یہ سوال صرف نظریاتی نہیں تھا، یہ طاقت کا سوال تھا۔ سوڈان میں طاقت کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ آزادی کے فوراً بعد فوج نے سیاست میں مداخلت شروع کر دی۔ جمہوریت چند سال رہی، پھر مارشل لا لگا دیا گیا۔ سوڈان کے فوجی حکمران سمجھتے تھے کہ صرف وہی ملک کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ سوڈان کے شمالی حصے میں عرب نسل کے لوگ تھے، اور جنوبی علاقے میں عیسائی افریقی قبائلی برادریاں رہتی تھیں۔ شمال طاقتور تھا، جنوب محروم، اور محرومی ہمیشہ بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ پہلی خانہ جنگی 1955 1972۔ سوڈان کی پہلی خانہ جنگی آزادی سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ 1955 میں جب جنوبی علاقوں نے اعلان کیا کہ ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں بنیں گے۔ 17 سال، پورے 17 سال تک خون بہتا رہا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں مر گئے، اور دنیا خاموش رہی۔ 1972 میں امن معاہدہ ہوا، لوگوں کو امید ہوئی کہ شاید اب امن آئے گا، لیکن یہ امن زیادہ دیر نہ چل سکا۔ سوڈان میں اسلامی قانون کا نفاذ، نئی تقسیم۔ 1983 میں ایک اہم موڑ آیا۔ سوڈان کے اس وقت کے حکمران جفر نمیری نے ملک میں شریعت نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلمان شمال نے اسے خوشی سے قبول کیا، لیکن عیسائی قبائلی اور افریقی جنوب کے لیے یہ فیصلہ ان کی شناخت پر حملہ تھا۔ جہاں پہلے صرف سیاسی جنگ تھی، اب مذہب بھی میدان میں آ گیا، اور مذہب جب طاقت اور سیاست کے ساتھ ملتا ہے تو جنگ کبھی چھوٹی نہیں رہتی۔ دوسری خانہ جنگی 1983 2005۔ یہ جنگ پہلی سے بھی کہیں زیادہ تباہ کن تھی۔ 20 سال، پورے 20 سال تک سوڈان جلتا رہا، گاؤں اجڑتے گئے، خاندان تباہ ہوتے گئے،
اور طاقت کے بھوکے حکمران بدلتے رہے، لیکن جنگ ختم نہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں 20 لاکھ سے زائد انسان مارے گئے اور دنیا صرف دیکھتی رہی۔ ایک نیا کردار، عمر حسن البشیر۔ 1989 میں فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور یوں عمر حسن البشیر اقتدار میں آیا۔ شروع میں اس نے ملک کو متحد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا اقتدار سخت ہوتا گیا، مخالفین کو گرفتار کیا گیا، سیاسی جماعتیں پابندیوں کا شکار ہوئیں اور ملک ایک آمرانہ نظام میں بدل گیا۔ عمر البشیر نے عرب دنیا سے تعلقات مضبوط کیے، لیکن اندرونی مسائل بڑھتے گئے۔ دارفور ایک اور زخم۔ 2003 میں سوڈان کے مغربی علاقے دارفور میں ایک اور بغاوت شروع ہوئی۔ مقامی قبائل نے حکومت پر الزام لگایا کہ ہمارے وسائل لوٹے گئے، ہمیں محروم رکھا گیا، ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ بشیر حکومت نے اس کا جواب ایک خوفناک طریقے سے دیا۔ اس نے جنجاوید ملیشیا کو ہتھیار دیے۔ یہ ملیشیا دیہات پر حملہ کرتی، لوگوں کو مارتے، بستیاں جلائی جاتی تھیں۔ اقوام متحدہ نے اسے دنیا کی بدترین انسانی تباہی قرار دیا۔ لاکھوں لوگ پناہ گزین بنے، ہزاروں مارے گئے، اور دنیا نے لفظ استعمال کیا، نسل کشی، جناسائیڈ۔ عمر البشیر پہ عالمی عدالت نے وارنٹ جاری کیا، لیکن وہ برسوں تک اقتدار میں رہا۔ سوڈان ٹوٹ گیا۔ 2011 جنگیں، نفرت، تقسیم۔ آخرکار سوڈان مزید ایک ملک نہ رہ سکا۔ 2011 میں ریفرنڈم ہوا اور جنوبی سوڈان نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ دنیا کا نیا ملک پیدا ہوا، ساؤتھ سوڈان۔ سوڈان چھوٹا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور وسائل بھی کم ہو گئے۔ لیکن سوچیں، کیا جنگ ختم ہوئی؟ نہیں، بلکہ نئے دشمن پیدا ہو گئے۔ ایک نئی طاقت، ریپڈ سپورٹ فورسز۔ دارفور کی جنگ کے دوران جنجاوید ملیشیا کو سرکاری طور پر تبدیل کر کے ایک نئی تنظیم بنائی گئی، ریپڈ سپورٹ فورسز۔ اس کا لیڈر تھا محمد حمدان دکلو حمدت۔ کے پاس طاقت تھی اور فوج، سیف، کے پاس ریاست کا کنٹرول۔ یہ دونوں ایک ہی ملک کے محافظ تھے، لیکن دونوں اقتدار چاہتے تھے، اور تاریخ گواہ ہے جب ایک ملک میں دو طاقتور فوجیں ہوں تو جنگ صرف وقت کا سوال ہوتی ہے، اور وہ وقت بالآخر آ گیا۔ 2019 میں جب عوام نے عمر البشیر کے خلاف احتجاج شروع کیا تو فوج اور نے مل کر اسے ہٹا دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اب جمہوریت آئے گی، لیکن دونوں فورسز کو ایک چیز سمجھ آئی،